औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुस साफ़ात आयत नंबर 109। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं नेकोकारों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये अंबिया ने किया और आपके लिए ये कोई क़ाला असातीरुल अव्वलीन है, यानी ये पिछलों के किस्से हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो हमारी छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं, उस पे भी हमें ऐसे ही बिहेव करना है। हमें इन अंबिया के किस्सों से ये सीखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब आजमाइशें आएँ तो किस तरह से सब्र के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपना सर झुका देना है। चाहे लॉजिकली या दुनिया के दस्तूर के मुताबिक वो अहकामात हमें कितने ही बैकवर्ड लग रहे हों और कितना ही लोग कह रहे हों कि जी ये इस्लाम तो इस ज़माने में चल ही नहीं सकता, ये पर्दा तो इस ज़माने में चल ही नहीं सकता, ये इकोनॉमिक सिस्टम तो इस ज़माने में चल ही नहीं सकता, हम सूद को नहीं ख़त्म कर सकते, ये इस तमाम की तमाम बातें, ये जिहाद तो इस ज़माने में चल ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे बात करूंगी सिर्फ अल्लाह से डरते हुए कि ये वाकई हमारी ज़िंदगी के ये हिस्से हैं। हमें इन चीज़ों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इस मुआशरे में रहते हुए ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब मेरे दीन पर अमल करने वालों ने मेरे सामने सर झुकाया और तमाम दुनिया से दुश्मनी मोल ली, तो देखा तुमने कि उन जिनसे दुश्मनी मोल ली, जो कि कुफ्र करने वाले थे, उनका क्या अंजाम हुआ। और जिनको अल्लाह ताला ने सरफराज करना चाहा तो सिर्फ आखिरत की सरफराजी नहीं दी, बल्कि दुनिया में अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइशों के बदले उनको कैसी कैसी नेमतें अता की। तो देखिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह के लिए लेटाना, वो बच्चा जो कि बड़ी दुआओं के बाद और बड़ी उम्र में जाके दिया गया हो, हाँ, तो वैसे हर बच्चा ही प्यारा होता है, लेकिन अगर बड़ी उम्र की जो औलाद होती है उससे तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है। और फिर देखें अंबिया जो होते हैं ना, वो इंसानियत की मेराज पर होते हैं। तो जैसे मेरे और आपका दिल है ना, उससे कई बढ़कर अंबिया का दिल रकीकुल कल्ब होता है, उनके अंदर रिक्कत होती है। वो कैसे उन्होंने छुरी उठाई होगी, कैसे उन्होंने अपने बेटे को लिटाया होगा, कैसे उन्होंने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी होगी। आप देखिए कि ये अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि जब तुम पे आजमाइश आए तो वो चाहे ऐसी भी हो कि जैसे किसी की गर्दन पर छुरी फेरना इतनी सख्त आजमाइश, किसी प्यारे की गर्दन पर छुरी फेरना इतनी सख्त आजमाइश भी आए और तुम उस पर इस्तिकामत दिखा दो, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे नतीजे दिखाता हूँ। उस बच्चे को भी अल्लाह ने बचा लिया और अल्लाह ताला ने उसके फिदिया में एक दुम्बा वहां हाजिर कर दिया। तो मजे मजे का गोश्त भी अता फरमा दिया। और फिर उनके इस अमल को अल्लाह ताला ने ऐसा पसंद फरमाया कि रहती दुनिया तक के लिए हर साल जो है वो मुसलमान पूरी दुनिया में इस जो इब्राहिमी तरीका है इसको जिंदा करते हैं और फिर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, फिर हमने उनको बशारत दी थी इसहाक की, जो एक नबी थे सालेह। बारकना अलैह, हमने बरकत दी उन पर और इसहाक पर, और उन दोनों की औलाद में नेकोकार भी हैं और अपनी जान पर सरी जुल्म करने वाले भी हैं, दोनों हैं। तहकीक हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, हमने इन दोनों को इनकी कौम को बड़े गम यानी फिरौन के मजालिम से निजात दिला दी, हमने इनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने इन दोनों को वाज़ेह किताब अता फरमाई और इन दोनों को सीधी रास्ते की हिदायत दी, और हमने इन दोनों को जिक्र खैर में बाद में आने वालों में बाकी रखा। तो हमने इनका भी जिक्र खैर हमने बाकी बाद में आने वालों में बाकी रखा। तो इनका जिक्र बाइबल में है, इनका जिक्र तो जो इंजील और जबूर जबूर तो खैर अब हमारे पास रही नहीं, तो कौन सी किताब है इनकी, ये तौरात में है, तौरा में है, बाइबल में है, कुरान में कितना जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला ने इनके नाम को बाकी रखा। बेशक हम इस तरह नेकोकारों को जजा देते, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, इलियास अलैहिस्सलाम भी मुरसलीन में से थे। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से नहीं डरते कि तुम बाल एक बुत था उसको पुकारते हो, वतज़रून
अहसन खालिकीन, और तुम छोड़ देते हो उसको जो कि सबसे बेहतरीन क्रिएटर है, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, तो वो अल्लाह वो तो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे जो बाप दादा गुजर चुके उनका रब भी वही था। फकज़्ज़बू फइन्नहुम लमुहज़रून, बस उन्होंने इसे झुटलाया तो बेशक जरूर हाजिर किए जाएंगे और पकड़े जाएंगे। अल्लाह के मुखलिस खास बंदों के सिवा हमने इसका जिक्र खैर बाकी रखा और बाद में आने वालों में सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम पर। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को जजा देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और इसी तरह रूत अलैहिस्सलाम रसूलों में से थे। याद करो हमने उनको निजात दी, उनके घर वालों को, और वो पीछे रहने वालों में से एक बुढ़िया के सिवा यानी उसकी बीवी, और हमने सबको हलाक कर दिया। बेशक तुम अलबत्ता सुबह शाम, सुबह होते और रात में इनकी बस्तियों पर से गुजरते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? वो इन्ना यूनुस मिनल मुरसलीन, और जो यूनुस अलैहिस्सलाम थे जो भाग कर भरी हुई कश्ती के पास गए तो उन्होंने कुरा डाला, सो वो हुए धकेले गए, मुलजिम ठहरे। तो क्या था कि जब वो अपनी कौम को छोड़कर कश्ती की तरफ चले गए थे, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं नाजिल हुआ था, यानी अभी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि तुम बस्ती छोड़कर चले जाओ, बल्कि अभी तो सिर्फ ये कहा गया था कि इन पर अजाब आना है, लेकिन इनको अभी जाने का हुक्म नहीं हुआ था। ये नाराज होकर अपनी कौम से चले गए, तो अब इनको बाद में ये एहसास हुआ कि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था और मैं पहले ही निकल गया हूँ। तो अब जब कश्ती में तूफान आया तो उस कश्ती वालों ने कहा कि कोई हम में से ऐसा है जो कि अल्लाह का नाफरमान है जिसकी वजह से हम पर ये तूफान आ रहा है। तो कोरा डाला गया कि कौन है जो कि नाफरमान है, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। अब जब बार बार कोरा डाला जाता, बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता, तो आखिर में उन्होंने खुद ही दरिया में छलांग मार ली और कहा कि असल में मैं ही हूँ जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है। फाल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम, फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। बस अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो वो हमेशा ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमें यहाँ पे एक लेसन भी मिल रहा है कि वो तस्बीह करने वाले अगर ना होते तो वो उसके पेट में बरोज़े क़यामत यानी क़यामत तक वो उसके पेट में रहते, और उस दिन वो क़यामत के दिन जब सबको निकाला जाता तो उनको उसके पेट से उठाया जाता। लेकिन चूंकि ये तस्बीह जो थी उसने उनको बचा लिया। ये तस्बीह है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाल्लाह आगे शायद आ भी जाए यहाँ पे भी। फनबज़नाहु बिलअराई फहुवा सकीम, और हमने इन्हें चटियल मैदान में फेंक दिया, उसने उसको उगल दिया था उस मछली ने अल्लाह के हुक्म से। तो वो बीमार थे, जाहिर है वो उसके जिस्म में रहे, वो केमिकल्स उन पे उसका रिएक्शन हुआ, और उन्होंने धूप नहीं देखी, खाया पिया नहीं, तो क्या हाल होगा उनका। तो हमने उगाया उनके ऊपर एक बेलदार कद्दू का दरख्त। तो कहा यह जाता है कि जो बेलदार दरख्त उगा था वो कद्दू था, और जो कद्दू वो जो व्हाइट वाला होता है, एक जिसको हम लौकी कहते हैं, या जो लंबा वाला होता है, दोनों एक ही है। दो, एक गोल होता है और एक लंबा होता है, दोनों सख्त जिल्द वाले जिसको हम लौकी कहते हैं। तो इसको खाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्पेशली इसके लिए कहा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू सा का सालन पकता था तो पूरे प्लेट में उधर इधर हाथ घुमा के उसको लेके खाते थे और फरमाते थे कि इसको बहुत खाओ, इसको बहुत खाओ। जबकि जब खाना खाने के जो आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाए, तो यही कहा कि जब तुम प्लेट में से खाओ, सब मिलके जब खा रहे हो, तो अपनी तरफ से खाया करो, ना कि पूरी प्लेट में हाथ घुमाया करो। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके दिखाया कि पूरी प्लेट में हाथ घुमा के वो कद्दू तलाश कर करके खा रहे थे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये तलकीन फरमा रहे थे कि इसको ज्यादा से ज्यादा खाओ। वारसलनाहु इला मिअतिन अल्फिन औ यजीदून, और हमने इन्हें 1 लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। फ़आमनू फ़मत्तानाहुम इला हीन, सो वो ईमान लाए और हमने इन्हें एक मुद्दत के लिए बहरामंद किया। तो इनकी कौम, चूंकि इनके नबी पहले जा चुके थे, इसलिए इन पर रहम किया गया कि जब इन पर वो अजाब नजर आया, इनको अजाब के आसार नजर आए, तो इनके जो लोग थे उन्होंने निकल कर अपने बच्चों, बीवी बच्चों समेत बाहर निकला और अल्लाह से इस्तगफार करने लगे, माफिया मांगने लगे, जिसकी वजह से वो अजाब टाल दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो अजाब इनसे टाल दिया गया। तो फिर इसके बाद ये काफी मुद्दत तक अल्लाह ताला के इस दुनिया में जिंदगी गुजारते रहे। तो ये एक वाहिद कौम थी कि जिससे अल्लाह ताला ने अपने अजाब को टाल भी दिया था। और बस आप सल्लम इनसे पूछें, क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और इनके लिए बेटे हैं? क्या हमने फरिश्तों को औरत जात पैदा किया है और वो देख रहे थे? याद रखो बेशक वो अपनी बोहतान तर्राजी करते हैं।
یہ بیٹے اور بیٹیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ولد اللہ و انہم لکاذبون کہ اللہ صاحب اولاد ہے، بے شک وہ بالتحقیق جھوٹے ہیں. یعنی ایک تو وہ اپنے لیے جو چیز ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک اور بہتان ڈال رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اولاد پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بہت اچھے سے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو صفات ہیں اولاد کا ہونا، یہ سب تو انسانی خوبیاں ہیں جو اس کو، یا انسانی فطرت ہے. اور بھی بہت ساری مخلوق ہے جس کے اندر کسی اولاد ہونے کا، جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کی بھی اولاد نہیں ہوتی، نہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں. تو وہ خوبی، وہ فطرت جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسباب بنائے ہیں اس دنیا میں رہنے کے، تو اس کو ہم اللہ کے لیے سوچ لیں. عجیب بات ہے نا. تو اللہ تو صاحب اولاد، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ان باتوں سے کہ ان کو بیوی کی حاجت ہو، انہیں بچے کی حاجت ہو. کہ وہ کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خاندان کو آگے لے کے چلے، اس لیے کہ وہ اس کی بادشاہت کو آگے لے کے چلے. اللہ تعالیٰ تو آل اینڈ آل ہے. اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی بادشاہت کو آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو پھر کیسے ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لیں کہ اس کو کسی اولاد کی حاجت تھی؟ اور وہ بے شک بالتحقیق جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تم کیا غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ تو وہ اپنی وہ کتاب لے آؤ جس میں وہ سند موجود ہے، اگر تم سچے ہو. انہوں نے اس کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرایا، اور تحقیق جان لیا جنات نے کہ بے شک وہ عذاب میں حاضر گرفتار کیے جائیں گے. اللہ اس سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو بے شک تم اور جن کو تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ اس کے علاوہ اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بہکا سکتے اس کے سوا جو جہنم میں جانے والا ہے. اور فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو، بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے. وَإِلَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم صف بستہ ہیں. ہم پروٹوکول دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، اس میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے آگے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے، نظریں نیچے کر کے. آپ جو بھی تصور کر لیں، فرشتوں کی کچھ اور کیفیت ہوگی، لیکن اگر ہم اپنا تصور کریں تو ہم کسی کی رسپیکٹ میں، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کی ناراضی کی ڈر سے ایسے ہی کھڑے ہوں گے نا. ادب سے کوئی غلام کیسے کھڑا ہوتا ہے کسی مالک کے سامنے، تو ایسے ہی یہ فرشتے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے گا، فرشتے ہمہ وقت تسبیح کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی فرشتوں والی صفت اپنے اندر لانی چاہیے کہ ہم بھی ہمہ وقت تسبیح کریں. ہاں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت تو ہم ضرور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتے. پھر انہوں نے اس کا انکار کیا تو وہ عنقریب اس کا انجام جان لیں گے. اور لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلون، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، بے شک وہی فتح مند ہوں گے، اور بے شک البتہ ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں اور انہیں دیکھتے رہیں، بس عنقریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا تو ان کو صبح بری ہوگی وہ جنہیں ڈرایا جا چکا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں اور دیکھتے رہیں، پس عنقریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. پاک ہے تمہارا رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں. والسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ صاد یہ بھی مکی سورت ہے. جی، اس میں ایک آیت سجدہ بھی آئے گی انشاءاللہ. سورۃ الصاد جو ہے وہ، اس میں کیا موضوعات ہمیں نظر آئیں گے کہ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کا سبب جو تھا وہ رسولوں کو نہ ماننا تھا، ان کی تکذیب کرنا تھا. اگر یہ لوگ ادب اور اللہ تعالی سے رجوع کر لیتے تو بچ جاتے. ہاں، اگر یہ لوگ اللہ سے رجوع کر لیتے، ان کو مان لیتے تو یہ بچ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کے یہاں پہ قصے ہمیں نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت ہے یہ قرآن
ایک منٹ ذرا سا، ایک منٹ ٹھہریے کہ میں ذرا چیٹ بھی چیک کر لوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نصیحت دینے والے قرآن کی قسم، آپ کی دعوت برحق ہے، بل الذین، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں ہیں. کتنی ہی ہم نے اہلکنا من قبلہم قرن، ہم نے کتنی ہی امتوں کو، کتنے ہی قرن جو ہیں وہ ہم نے، زمانوں کو ہم نے اور امتوں کو ہم نے تباہ کر دیا اس سے پہلے، چھٹکارے کا وقت ان کے پاس نہیں تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا تھا اس بات پر کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا، یعنی جو رسول ان کے پاس آئے اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. اور کافروں نے پھر یہ کہا تھا، یعنی پچھلے قوموں نے بھی ایسے ہی الزامات لگائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ رہے تھے کہ ساحر کذاب، کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ. اجعل الالہہ، تو کیا اس نے سارے معبودوں کو بنا دیا ہے الہ واحد، ایک معبود. بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے. ان کے کئی سردار ہیں جو کہتے ہیں کہ چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. بے شک یہ کوئی اس کا مطلب کی بات ہے، بے شک یہ کوئی اس کے مطلب کی بات ہے. یعنی یہاں پہ یہ کہنے سے مراد ہے کہ وہ سردار جو اپنی منوپلی چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی قوموں سے کیا کہا ان نبیوں کے بارے میں کہ تم ان کی باتوں میں مت پڑو، تم اپنے معبودوں پر جمے رہو. یہ تو یقیناً ان کے اپنی کوئی مطلب براری والی بات ہے، یعنی ان کی اپنی کوئی اس میں، ان کا اپنا کوئی مطلب ہے اس میں، اس لیے یہ تم سے اپنا کوئی مفاد ہے اس میں، اس لیے تمہیں یہ تمہارے معبودوں سے برگشتہ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی بات نہیں سنی، اور یہ تو محض من گھڑت باتیں ہیں. کیا ہم میں سے اسی پر کلام نازل ہونا تھا؟ ایسے بھی بہت سارے انبیاء کو کہا گیا، حالانکہ وہ بڑے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی پر کلام نازل کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ اپنے معاشرے کے ایک اچھے طبقے، اچھے خاندان سے ہوتا ہے اور پاک طیب خاندان سے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا الزام لگایا کہ اکثر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ بہت سارے مال والے تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑی اولادوں والے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب کلام نازل کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کرنا تھا؟ نعوذ باللہ. تو ایسے ہی انہوں نے بھی کہا، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت سے، بلکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا ابھی. کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی جو ان کے درمیان ہے؟ تو وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں گے رسیاں تان کر شکست خوردہ گروہوں میں سے. یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، تو پہلے گزر چکے ہیں کچھ قومیں، نوح علیہ السلام کی عاد نوح کی قوم، قوم فرعون، میخوں والا. میخوں والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سزا دیتا تھا لوگوں کو، ان کو جس طرح سلیب پہ چڑھایا جاتا ہے نا، ایسے ہی ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ڈال کر ان کو ایسی سزا دیتا تھا کہ کئی دنوں میں اس کو موت آئے اور اس کو ہاتھوں میں میخیں اور پیروں میں میخیں لگا کر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کو پھر موت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو انتہائی سخت سزا تھی جو یہ دیتا تھا. تو اس لیے اس کو کہا گیا فرعون ذو الاوتاد. اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے، یہی وہ گروہ ہیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پس ان پر عذاب آ پڑا. انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کا جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی. انہوں نے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے ہمارے رب ہمیں جلدی ہمارا حساب روز حساب سے پہلے دے دے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں انجام دکھا دے. تو اصبر علی ما یقولون، تو جو وہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ آپ اس پر صبر کریں. یاد کریں ہمارے بندے کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے اور پھر ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے پچھلے انبیاء کی طرف کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے قوت دی تھی، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے، بے شک ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے، وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندے بھی اس کے ساتھ مسخر تھے، سب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ
الحکمہ، اور ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اس کو حکمت دی، وہ فصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت دی تھی ان کو، بڑے اچھے جج بھی تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اس تصور المحراب، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والے اہل مقدمہ کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر مسجد میں آ گئے تھے، اس دخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف۔ تو یہ کچھ فرشتے تھے جو داؤد علیہ السلام کو آیت نمبر 20، اچھا ایک منٹ، اچھا دو، یہاں پر ایک واقعہ جو داؤد علیہ السلام کے وقت میں تھا وہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو واقعات ہیں نا، اس میں سے کچھ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملے میں، تو اس میں جو یہود تھے وہ اس میں اختلاف کرتے تھے اور نعوذ باللہ ان پر کچھ الزامات لگاتے تھے۔ ان الزامات کی تردید یہاں پر کی گئی کیونکہ ان واقعات کو قرآن میں جو ان کا حق تھا، جو سچ، اس کا سچا واقعہ تھا، اس کو یہاں پر مبہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی کنفرم ہمیں احادیث میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے والے اہل مقدمہ کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر مسجد میں آئے، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس؟ تو جیسے یہ پیچھے بات ہوئی ہے نا فصل الخطاب، کہ ان کو خطاب کی صلاحیت دی گئی تھی، ان کو فیصلے کی صلاحیت دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اسی فیصلے کی صلاحیت میں، اور اس کے ذریعے سے ان کو ایک بات سمجھائی گئی۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے تھے دو جو کہ اپنی بات کہنے کے لیے آئے تھے اور دیوار پھلان کے آئے تھے، عجیب بات تھی نا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم دو جھگڑنے والے اہل مقدمہ میں سے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور بے انصافی نہ کیجیے گا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے گا۔ تو اِنَّ هَٰذَا أَخِي، تو اب انہوں نے وہ بات بیان کی کہ وہ ان کے متعلق جو پوچھنا چاہتے تھے، جو مقدمہ تھا وہ پیش کیا، کہنے لگے کہ بے شک میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، پس اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا۔ داؤد نے کہا کہ واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر ظلم کیا ہے کہ وہ اپنی دمبیوں کے ساتھ اس کو ملا لے، بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو وَظَنَّ داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ اب یہاں پہ آیت سجدہ بھی ہے، اس رکوع کو پورا کر کے میں آپ کو سجدے کے لیے بھیج دیتی ہوں، پھر آپ کر لیجیے گا۔ تو یہاں پر اس کے بعد انہوں نے جب یہ واقعہ گزر گیا اور جب اس کا فیصلہ انہوں نے دیا، تو ایک دم ان کو ایک خیال آیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، مجھے کسی بات کا احساس دلایا ہے۔ تو اس لیے داؤد علیہ السلام فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے توبہ استغفار کی۔ اچھا اب اس کے متعلق جو ہے وہ ہمیں جو بات ملتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے، خیر لیکن یہ ہمیں اسرائیلیات میں سے ملتی ہے، اس لیے ہم اس کے آگے کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حق بات کو بہترین جانتے ہیں۔ لیکن اسرائیلیات میں اس کے متعلق جو عجیب سی بات ملتی ہے وہ یہ کہ ان کو نعوذ باللہ، پتہ نہیں اس کو بتانا بھی چاہیے کہ نہیں، خیر لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ان کی فوج میں سے ایک شخص تھا جس کی دیکھیں اسرائیلیات میں بہت بکواس بھی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی فوج میں کوئی شخص تھا جس کی بیوی جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ان سے نکاح کر لے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو تاکہ میں ان سے نکاح کر لوں، ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ ان کو یہ تنبیہ آئی، لیکن ایسا نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو کم از کم اس طرح کی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو اس قسم کی بات ہے کہ کسی اور کی منکوحہ کو کہنا کہ اس کو چھوڑ دے اور نبی کہے اور اس کو کوئی اور اختیار کر لے، یہ بڑی نبیوں کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ بہت صابر ہوتے ہیں، نبی جو ہے وہ انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں، تو ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو سکتی ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمیں اس میں واللہ العالم بالصواب ہی کہنا چاہیے۔ فغفرنا لہ ذالک، اور پھر ہم نے بخش دیا ان کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ
लजुल्फा हुस्ना मआब, और बेशक उसके लिए हमारे पास कुर्ब और अच्छा ठिकाना था। या दाऊद, ए दाऊद, बेशक हमने तुझे बनाया जमीन में नाइब, सो तू लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला कर और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना कर कि वो तुझे भटका दे अल्लाह के रास्ते से। बेशक जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं इनके लिए शदीद अजाब होगा, और इस पर के उन्होंने रोजे हिसाब को भुला दिया। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, तो रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला और वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, दोनों एक ही मफहूम रखते हैं, बस अल्फाज का फर्क हो गया। चलें आप 1 मिनट ले लें, आप सजदा कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम, मैं मिसबा बोल रही हूँ, मुझे पूछना था कि सजदा करने के लिए मतलब काबा का रुख होना जरूरी है? बेहतर है जी, कर लें। जी ठीक, हाँ, थैंक यू। और जो लोग जो है वो सजदा रखने की, वैसे भी नमाज के अलावा नमाज में सजदा करते हैं, खड़े होकर जमीन पे सजदा लगाने की अहलियत रखते हैं, उनको चाहिए कि वो इसको जमीन पे ही सजदा लगाएं। और जो लोग इस तरह नहीं कर सकते, बैठ के कुर्सी में पढ़ते हैं, तो वो फिर इस सजदे को भी वैसे ही कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 3 का आगाज हो रहा है, जिसमें हमें जो बात नजर आएगी कि जैसे कि हम शुरू में सूरह साद में हम जो बात पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ जो है वो उसकी अल्लाह ताला की तरफ अनाबत करना, यानी रुजू करना, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ रुख करना, सर झुका लेना, उसकी बातों को मान लेना, उसके हुक्मों पर मिनान अमल करना, और अगर कोई लग़्ज़िश हो जाए तो उस पर रुजू कर लेना। ये हमें इस पूरे रुकू में रुकू का खुलासा है। आप देखिएगा कि पिछले रुकू में भी ऐसे ही था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई कि उनसे एक लग़्ज़िश हो गई, तो उन्होंने अल्लाह से फौरन जैसे ही उनको एक तमसील के जरिए, एक केस के जरिए, फरिश्तों के जरिए उनकी तवज्जो दिलाई गई, फौरन वो समझ गए और फौरन ही उन्होंने अल्लाह की तरफ अपना रुख फेरा और तौबा कर ली। और यही है इंसानियत की महराज, कि इंसान ये नहीं कि गलती नहीं करता, लग़्ज़िश नहीं करता, लेकिन जब लग़्ज़िश हो जाती है और जैसे ही एहसास आता है, फौरन ही अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अब ऐसे ही आगे इस रुकू में हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का नजर आएगा कि वो किस तरह अदब इल्लाह करते हैं, अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ रुख करते हैं, वो वाक़या हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, अल्लाह ने ज़मीन आसमान और इसके दरमियान जो कुछ है उसको बेकार कतन नहीं पैदा किया। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये गुमान किया है उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, बस खराबी है काफिरों के लिए आग से। एक मिनट, अम नजालू अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़सीदिन फिल अर्द, तो क्या हम कर देंगे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उन लोगों की तरह जिन्होंने फसाद किया था दुनिया में, क्या हम परहेजगारों को कर देंगे बदकारों की तरह? हमने आपकी तरफ एक मुबारक किताब नाजिल की है ताकि वो इसकी आयात पर गौर करें और ताकि अक्ल वाले नसीहत पकड़ें। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियुदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू वलियतज़क्कर उलुल अलबाब ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया था। कौन? सुलेमान। वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। और अब वो वक्त याद करो जब
شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان کے اصیل عمدہ گھوڑے، تو اس نے کہا کہ بے شک میں نے اپنے رب کی یاد سے غفلت کی، مال کی محبت کو دوست رکھا، تو یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردہ مغرب میں، ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ البتہ تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی طرف نگاہ کی اور ان کو لگا کہ ان کی نماز میں کچھ دیر ہو گئی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی، دنیا کی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ جانا، تو اسی لیے انہوں نے فوراً رجوع اللہ کیا، اور اس تو تبھی ان کو خیریں ملی۔ انہوں نے فوراً کیا کیا، رجوع اللہ کیا، اللہ کی طرف رغبت کی اور فوراً معافی مانگی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے معافی مانگی بلکہ وہ جو اتنے عمدہ گھوڑے تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو ذبح کر ڈالا، یعنی مال کی محبت کو اپنے دل سے کاٹ ڈالا۔ تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کی یاد سے غفلت کی اور مال کی محبت کو دوست رکھا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ البتہ فتننا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے بخش دے، وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار یا میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمیں جو بات ملتی ہے واللہ العالم کے ساتھ، کہ جب حضرت وہ اپنی ازواج کے پاس گئے اور انہوں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ میری جتنی ازواج ہیں تو ان کے پاس میں جاؤں گا اور اس سے مجھے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان میں سے کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے سوائے ایک کے، کہ جن کو جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی معذور ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے آزمایا کہ دیکھو جتنے بڑے درجات ہوتے ہیں نا، جتنے بڑے درجات ہوتے ہیں اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو صرف ایک انشاءاللہ نہ کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے آزمایا، تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، انہوں نے دعا کی جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، اور پھر بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتی تھی اس کو حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ دیکھیں ہم جو ہمارے جہاز میں کسی نے سفر کیا تو کیا اس کا سفر نرم نرم ہوتا ہے؟ نہیں، اتنے ایئر پاکٹس آتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ عاقبت یاد آنے لگتی ہے، ہاں اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ دل کلیجے کو آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی موت آئی کہ آئی، اور یہاں پر ان کے لیے ہوا کو ایسا نرم کیا گیا کہ ان کو جب یہ اپنے تخت پر سفر کرتے تھے تو بالکل ایسے ہی جیسے اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہو انسان، اور کوئی ان کو جو سفر کی تکان اور سفر میں آنے والی جو جس طرح ہوائی سفر میں ہم دیکھتے ہیں ایئر پاکٹس آ رہے ہیں، جہاز نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنی جو ہے وہ بیلٹس پہن لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی سموتھ سفر، اور تمام جنات تابع کر دیے گئے عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے اور دوسرے زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے، یہ ایک ہمارا عطیہ تھا، اب تو احسان کر یا روک رکھ، چھوڑ حساب کے بغیر، تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے، اور ہم نے زمین پر ہم نے اسے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، یہ لوگ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں پانی، تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ایک بیماری میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں کرتے تھے کہ مجھے اس سے نجات دلائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ابتلا ہے نا، تو اگر میں دعا کروں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے سے نجات دے دیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، لہٰذا مجھے اس کو برداشت کرنا ہے، اپنے صبر کو آزما رہے تھے، لہٰذا پھر جب ایک وقت آتا ہے، لمبا قصہ ہے انشاءاللہ کہ ادر دن دورہ ہم اس کو کریں گے، لیکن پھر آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ وہ دعا کے لیے جب اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ زمین پر پاؤں مارو،
اور جس جگہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی اپنے خاندان سے اور اپنے قبیلے سے اپنے گھر والوں سے الگ، ان کی ایسی بیماری تھی کہ ان کو الگ تھلگ ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ چھوت تھی، چھوت کی بیماری تھی، لگ سکتی تھی. تو ان کی صرف بیوی ان سے ملنے کے لیے آتی تھی، کچھ دنوں بعد آ کے ان کو کھانا پینا پرووائڈ کر کے پھر چلی جاتی تھی. اور پھر جب اس کو لگتا تھا کہ اب وہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا تو مزید کھانا لے کر آ جاتی تھی. تو یہ جب غسل کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی نکالا، ایک چشمہ برآمد ہوا، اور اس سے انہوں نے جب غسل کیا تو ان کی وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی، اور ان کا جسم جو اس کے جسم میں یعنی ان کا ایسا ہو گیا تھا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور سکن ساری ختم ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سکن جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا فرما دی اور بہترین صاف ستھرا ان کو جسم دے دیا اور تمام بیماری سے ان کو نجات دے دی. تو یہ جو غسل کے لیے ٹھنڈا پانی تھا اور وہ پینے کے لیے بھی تھا، تو ہم نے اس سے جو اہل خانہ تھے اس کے، ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کر دیے. تو جو اس کے آلریڈی ان کی بیوی تھی، بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں اضافہ کیا. اور رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی. وہ ذکر لأولی الالباب، اور یہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے اور اس اپنی بیوی کو مار، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان بار بار کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ورغلا دے حضرت ایوب علیہ السلام کو، کہ وہ کوئی ایسا فیل کر ڈالیں. جب انسان سختی میں ہوتا ہے نا، جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو دونوں، یعنی کہ اس کے پاس اچھا راستہ بھی ہے لیکن شیطان بھی اس کو کہتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو اس کو شیطان بھی ورغلاتا ہے کہ فلاں بابا کے در پہ چلے جاؤ اور اسی سے ڈائریکٹ مانگ لینا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تو یہ رستے کون دکھاتا ہے؟ یہ شیطان ہی اس کو یہ رستے دکھاتا ہے. تو اسی طرح بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو جو اس فلاں بابا کے در پہ جاتا ہے اور اس سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، اس سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہے کہ یا بابا میرے لیے اللہ سے سوال کر دیں. یہی کہتے ہیں کہ بابا جی ہمارے لیے اللہ سے مانگ لے. تو اس کے علاوہ شریک کون ہوتے ہیں؟ ایسے ہی تو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. تو جب وہ اس طرح سے کہتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی، جب جن کی دینے والے پھر بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور ان کے لیے وہی وقت مقرر تھا، لیکن ایک آزمائش ہوتی ہے جو ان پہ ڈالی جاتی ہے اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے، اور اسی ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ دینے والا اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ جو درگاہ ہے یہ درگاہ والا دینے والا ہے. حالانکہ وہ تو اللہ کی بزرگ ہستیاں تھیں جو گزر گئی، تو ان کے نام پہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح یہاں پر اس نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو ان کی اب سوچے کہ ان کی بیوی آتی تھی ان کے پاس کھانا لے کے اور ان کی کرب کی حالت کو دیکھ رہی تھی، تو ایک دن اس نے ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم اپنے شوہر سے یہ کہو کہ وہ میں طبیب ہوں تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، بس اس کو صرف یہ کہنا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ اس کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا. یعنی شرک خفی کا ایک تصور اس کے اندر ڈال دیا. لیکن وہ تو نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور ان کو بہت غصہ آیا اپنی بیوی پر اور کہنے لگے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو میں تمہیں 100 درے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا کہ تم نے مجھے شیطان کی طرف ورغلایا. یعنی لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو ایک نبی ہے وہ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوا، وہ یہ بات کہہ دے کہ میں تو اس طبیب کی دوائی سے ٹھیک ہوا. اور ایسا کہنے سے اس کے اندر وہ شرک خفی آ جائے گا. تو جب یہ ٹھیک ہو گئے تو اب اپنی پیاری بیوی جو ان کی اتنی خدمت کرتی تھی، اب وہ اس کو 100 درے مارتے. یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب میری زبان سے نکل چکا ہے اور میں قسم کھا چکا ہوں، اب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو نظر تھی جو انہوں نے مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو ایسے پورے کروایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک جھاڑو لے لو. آپ کو پتہ ہے جھاڑو میں تنکے ہوتے ہیں، جس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ 100 تنکوں والی جھاڑو باندھ کے ایک بار اپنی بیوی کو مار دو تو تمہاری جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹوٹے گی بھی نہیں اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق، اور اسی طرح ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو اور اسحاق کو. اچھا میں یہیں تک رکھتی ہوں. آج دعا کے لیے ہم دوبارہ جوائن کر لیں کائنڈلی، اگر ہو سکے. 5:03 ہو رہے ہیں. جو دعا میں حصہ لینا چاہیں وہ ری جوائن کر لیجیے گا کیونکہ یہاں پہ تو پاسبل نہیں ہوگی، 1 منٹ رہ گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو اور اسحاق اور یعقوب کو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے علم و عمل کی قوتوں والے تھے، اور ہم نے انہیں خاص صفت سے ممتاز کیا، اور وہ یاد
ہے آخرت کے گھر کی. بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو, اور یہ تمام ہی سب اچھے لوگوں میں سے تھے. اور یہ ایک نصیحت ہے البتہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اور ان میں منگوائیں گے میوے کثیر اور شراب. اور عندہم قاصرات الطرف اتراب, اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر عورتیں ہوں گی, اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے. بے شک یہ ہمارا رزق ہے, اس کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے, یہ ہے جزا. اور بے شک